अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और आज की हमारी इस नशस्त में हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक जो कि सिफली टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है पुतले वाला जादू। पुतले वाला जादू क्या है या पुतले पर होने वाला जादू क्या है, उसकी क्या हकीकत है और उसको ख़त्म करने के तरीक़ेकार, उसका इलाज। सबसे पहले हम बात करते हैं पुतले पर किए जाने वाले जादू की। देखें, जादू की तारीख़ इस्लाम से पहले की है और जादू जो है वो अपने अंदर एक झूठी फ़रेब को छुपाए बैठा है। जादू के मुताल्लिक बहुत सारी बातें आमतौर पे हमें कहने और सुनने को मिलती हैं। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारे टॉपिक बच्चों को पढ़ाए हैं जादू के मुताल्लिक। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना बचपन इन्हीं चीज़ों में गुजारा है और अब अपना लड़कपन भी मैं इन्हीं चीज़ों के साथ गुजार रहा हूँ, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़े सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया जो कि सैयदुस्साजिदीन हज़रत जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मंसूब है, उनकी औलादों से मंसूब है। मैं एक ऐसे सिलसिले को लेके चल रहा हूँ। मेरा शब व रोज़ मेरे पास जो मरीज़ आ रहे हैं, मैं चूँकि एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ और एक हकीम भी हूँ, तो दुनिया की मेरी इन तीनों फील्डों के साथ रहते हुए मेरे पास नफ्सियाती रूहानी मसाइल से घिरे हुए लोग वक्तन फ़वक्तन आते ही रहते हैं और मैं उनसे देख के, उनकी सिम्टम को देख के मैं उनसे सीखता ही रहता हूँ। तो उसमें मैंने बहुत सारे लोगों से मैंने पुतले वाले जादू का अमल देखा। ये एक पुराना अमल है, किसी दौर में अघोरी किया करते थे, तंत्र विद्या जानने वाले किया करते थे, बड़े अघोरी किया करते थे, बड़े महाज्ञानी जोगी किया करते थे। अब आजकल बदकिस्मती से हमारे मुसलमान भी ये कर रहे हैं। याद रखिएगा, जादू करने वाला और करवाने वाला इस्लाम के दायरे से दोनों ही खारिज हैं। जादू सीखने और सिखाने वाला, ये भी दोनों दायरा इस्लाम से खारिज हैं, बल्कि वाजिबुल कत्ल हैं। तो ये जो पुतले वाला जादू है, इसकी हकीकत क्या है? दरअसल मूर्ति पूजा इस्लाम से भी पहले से शुरू है। मूर्ति पूजा फ़िरौन के ज़माने से इसकी इब्तदा हुई और सामरी ने बाकायदा एक मूर्ति बनाई और उस पर बनी इसराइल को उसकी पूजा पर लगा दिया, जहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मूर्तियों का, पुतलों का जादू में रिवाज पड़ा। चूँकि जादू की तारीख़ बहुत पुरानी है, जादू शयातीन से है और जब से शयातीन हैं जब से जादू है। और पुतला मूर्ति से मंसूब है। जिस शख्स पर जादू, ये पुतले वाला जादू किया जाता है, सबसे पहले अगर वो शख्स मर्द है तो मर्द का पुतला बनाया जाता है, और अगर जिस पर जादू किया जा रहा है वो औरत है तो फिर औरत का पुतला बनाया जाता है। इस सिलसिले में कुछ लोग पुतला आटे का भी बनाते हैं, कुछ लोग पुतला मुल्तानी मट्टी का भी बनाते हैं, कुछ लोग यही पुतला कपड़े का बना के उसके अंदर काटन भर देते हैं। ताहम जो बड़े जादूगर हैं, जो रियल में, हकीकत में जादू जानते हैं, वो पुतला एक ख़ास अमल से तैयार करते हैं, क्योंकि जादूगर उस पुतले का ताल्लुक़ बराह रास्त उस इंसान के जिस्म से कर देता है जिस इंसान का वो पुतला बनाया जाता है।
اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جادوگر کچھ مقامات کی مٹیاں اکٹھی کرتا ہے۔ وہ مٹیاں کون کون سی ہوتی ہیں؟ ان میں سب سے پہلی مٹی، مقام کی جو مٹی ہے، وہ ہے کہ ایسے شخص کے قبر کی مٹی اٹھائی جائے جو اپنی طبعی موت نہ مرا ہو۔ اب اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اس کے پیچھے ایک بڑی لاجک ہے۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایسے شخص کی قبر کی مٹی اٹھائیں جو کہ حادثاتی موت مرا ہو، اچانک موت مرا ہو، کیونکہ اس کی روح بھی بھٹکتی رہتی ہے۔ اور ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ؟ کیونکہ ہم اس دنیا سے اتنا دل لگا چکے ہیں، ہم اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولیاء اللہ اور صالحین جب اس دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہیں تو ان کے چہرے کھلکھلا اٹھتے ہیں، ان کے چہرے پہ ایسے نور ہوتا ہے جیسے دلہے کے چہرے پہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ اس دنیا کو ایسے گزارتے ہیں جیسے ایک مسافر۔ وہ دنیا سے چھٹکارا چاہتے ہیں اور ہم دنیا میں جی لگانا چاہتے ہیں، ہم دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اسی وجہ سے جب ہمارے جسم سے ہماری روح الگ کر لی جاتی ہے تو ہم اس دنیا کو چھوڑ نہیں پاتے اور ہم اسی دنیا میں ہی بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روح نکالتے وقت ایسے لوگ اذیت کا شکار ہوتے ہیں، اور جن کو اچانک موت آتی ہے، کسی حادثے کی صورت میں، کسی بیماری کی اچانک صورت میں، کسی روڈ ایکسیڈنٹ کی صورت میں، کسی گولی لگنے کی صورت میں، تو ان کو اچانک موت آ جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ تو اچانک ان کو خود کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم مر گئے، وہ اچانک مر جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی اسی دنیا میں ہی بھٹکتے رہتے ہیں، وہ اعلیٰ علیین تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو ان کے ہمزاد سے کام لینے کے لیے ان کے قبر کی مٹی کو اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ جہاں پر بہت زیادہ ماتم ہو، یعنی پرانا امام بارگاہ ہو، جہاں پہ حسین علیہ السلام کا گریہ زاری یا ماتم کیا جائے اور وہ ویران ہو چکا ہو، تو وہاں سے خاک اٹھائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جہاں پر گدھے کو باندھا جائے، بہت عرصے تک گدھے کو باندھا جائے۔ اچھا، کچھ لوگ پھر بسا اوقات امام بارگاہوں کی مٹی نہیں اٹھاتے، کیونکہ وہ عزاداری کا خون ہوتا ہے، وہ محبت اور مودت میں بہایا ہوا خون ہوتا ہے۔ بسا اوقات وہاں کی مٹی جادوگر نہیں اٹھاتا، یا ان کو میسر نہ ہو، تو پھر وہ کون سے مقام کی مٹی اٹھاتے ہیں؟ جہاں پر بہت زیادہ لڑائیاں ہوئی ہوں اور بندے قتل ہوئے ہوں، تو وہاں کی مٹی اٹھا لیتے ہیں۔ وہ جہاں پر ظلم کیا گیا ہو، جیسے پرانے کھنڈرات ہیں جو بستی کی بستیاں الٹ دی گئی کیونکہ وہ اللہ کا قہر ان پر نازل ہوا، تو وہ اللہ کی ناراضگی والے مقام والی مٹی اٹھا لیتے ہیں اس نحوست کو لینے کے لیے۔ اسی طریقے سے جہاں پر گدھے باندھے جائیں اس مقام کی مٹی اٹھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ویران مکان کی مٹی اٹھائی جاتی ہے۔ ویران برکس، یعنی وہ بٹھا جہاں پہ اینٹیں پکاتے ہیں، جو ویران ہو چکا ہو آگ کا اثر لینے کے لیے، وہ وہاں سے مٹی اٹھائی جاتی ہے۔ وہ کیری سی لال رنگ کی مٹی ہوتی ہے، وہ جل جل کے وہ لال ہو چکی ہوتی ہے، تپ تپ کے وہ لال ہو چکی ہوتی ہے، وہ مٹی اٹھائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو مٹی جہاں پر چوہوں کی بلیں ہوتی ہیں، جو ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے مٹی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے مٹی، بالکل انتہائی باریک ہو جاتی ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو وہ مٹی تھوڑی سی اٹھائی جاتی ہے۔ ویران مسجد کی مٹی اٹھائی جاتی ہے، جو اللہ کا گھر ویران ہو چکا ہو، جو گھر ویران ہو چکا ہو، کسی کا بھی گھر ہو، تو وہاں سے مٹی اٹھائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایسے شخص جس کو قتل کیا گیا ہو، جس کو پھانسی دی گئی ہو، اس کی قبر کی مٹی اٹھائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آخر میں کسی جادوگر کے قبر کی مٹی اٹھائی جاتی ہے۔
اور تھوڑی سی شمشان جہاں پر مردے جلائے جاتے ہیں وہ مٹی بھی اٹھائی جاتی ہے۔ تو یہ ساری مٹیاں جادوگر اکٹھی کرتا ہے، اور اکٹھی کرنے کے بعد پھر وہ جادوگر اس کے اندر پانی کو ملاتا ہے۔ بسا اوقات جادوگر پانی نہیں ملاتے، اپنا چھوٹا پیشاب یا چھوٹے بچوں کا پیشاب وہ اس میں ملاتے ہیں، اور تھوڑا سا اپنا خون بھی ملاتے ہیں، اور پھر کچھ جادوگر لوگ الو کا تھوڑا سا خون بھی ڈال دیتے ہیں اس میں، یا کوے کا خون ڈال دیتے ہیں، یا ہدہد کا خون ڈال دیتے ہیں، یا سور کا خون ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک میں دلچسپ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سور کا خون نام ہے اس کے لینے سے بسا اوقات ایک وہم کو پھیلایا گیا ہے کہ اگر ہم سور کا نام لے لیں گے تو 40 دن تک ہماری زبان پاک نہیں ہوگی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، اس کی اسلام میں کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارا دین، ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ ایک نام لینے سے ہمارا ایمان جاتا رہے، اتنا کمزور ایمان نہیں ہوتا مسلمان کا۔ تو سور کا خون بھی کچھ لوگ ملاتے ہیں اس میں، جادوگر لوگ، پھر اس کی ایک پوری شکل ترتیب دیتے ہیں۔ اگر وہ مرد ہے تو پھر اس کو مرد کا پتلا بناتے ہیں، اگر وہ عورت ہے جس پر جادو کیا جا رہا ہے تو وہ پھر عورت کا پتلا بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ پتلا ترتیب دینے کے بعد پھر اس پر، اس کے سینے کے اوپر اس کا نام لکھتے ہیں یا اس کے اعداد لکھتے ہیں، اور اس کے اعداد لکھنے کے بعد پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر اس کو وہ اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں، اور سامنے رکھنے کے بعد اس پر پھر وہ پڑھتے ہیں کافی دیر تک، تخیل کے ساتھ، تصوراتی جادو کے ساتھ وہ اس کو پڑھتے ہیں۔ وہ جو منتر، شیطانی منتر پڑھتے ہیں، ان شیطانی، وہ ایکٹیو منتر ہوتے ہیں، وہ جاگرت منتر ہوتے ہیں، ان منتروں کو انہوں نے جگا رکھا ہوتا ہے۔ ان منتروں کی ارجا سے وہ جو پتلا ہے وہ براہ راست اس شخص سے منسلک ہو جاتا ہے۔ یعنی یہاں پہ آپ پتلے کو تکلیف دیں گے تو وہاں پہ اس بندے کو کے جسم میں وہ تبدیلی، یا اس بندے کے جسم اس حصے میں تکلیف ہوگی۔ اس کے بعد وہ پھر سوئیاں لیتے ہیں، بس اوقات 64 سوئیاں، بس اوقات 27 سوئیاں، بس اوقات 54 سوئیاں، چھوٹی بریک سوئیاں وہ لیتے ہیں، سر میں مارتے ہیں پڑھتے ہوئے، آنکھوں میں چبھوتے ہیں، ناک کے نتنوں میں، منہ میں، کانوں میں، یہاں شانوں پہ، کندھوں پہ، پیٹ پہ، اس کی مقد میں، اس کے پاؤں میں، اس کے یہاں گھٹنوں میں، ہاتھوں میں، مختلف مقامات پہ وہ سوئیاں مارتے ہیں پڑھتے ہوئے۔ اس کے بعد اس مٹی کے پتلے کو اٹھاتے ہیں اور آگ کے اندر کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس پر عجیب منتر پڑھتے ہیں، اور وہ آگ میں تپتا رہتا ہے، اس پر منتر پڑھتے رہتے ہیں اور وہ پتلا تپتا رہتا ہے۔ ان کے کچھ دن منسوب ہوتے ہیں، کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں ان کے، جو وہ یہ سنکلپ لیتے ہیں۔ سنکلپ ہندی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ قسم اٹھاتے ہیں کہ میں اتنے دن یہ ریاضت کروں گا، میرا یہ کام ہونا چاہیے۔ تو وہ پھر اس پر بڑا مجاہدہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جو شخص جس پر یہ جادو کیا جاتا ہے وہ اس پتلے والے جادو کے گھیرے میں آ جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید پر جو جادو کیا گیا تھا وہ بھی پتلے کے اوپر کیا گیا تھا، اور آپ کے جبے مبارک پر کیا گیا تھا، جس سے آپ کو یہ ہوا کہ آپ سارا دن بے چین رہتے، ساری رات بے چین رہتے۔ تو اگر یہ کسی پر جادو کیا جائے، جب یہ کر لیا جاتا ہے، مکمل تیار ہو جاتا ہے، پھر اس کو یہ کالے کپڑے میں لپیٹتے ہیں، یا جس پر کیا جائے اسی شخص کے کپڑے میں لپیٹتے ہیں، اور لپیٹنے کے بعد جا کر کسی غیر مسلم کی قبر میں جا کر سر اس کا نیچے اور پاؤں اوپر کر کے دفن کر دیتے ہیں، اور پھر اس قبر والے کے ہمزاد سے کہتے ہیں کہ اے صاحب قبر، یا اے قبر، جیسے تو نے اس مردے کو اپنے اندر رکھا ہے، یہ فلاں ابن فلاں کو بھی اسی طریقے سے اپنے گھیرے میں لے لے، اپنے قبضے میں لے لے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی دن کے اندر وہ شخص اس نحوست کا شکار ہو جاتا ہے، اس رجت کا شکار ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ بالکل تنہا، مایوسی اور ویرانیوں میں شکار ہو جاتا ہے۔ اس کو بے چینی رہتی ہے ہر وقت،
اور وہ بے چین ہوتے ہوتے بستر مرگ پر آ جاتا ہے اور اس کو ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں کہ جن کا کوئی علاج ہوتا ہی نہیں ہے۔ بس اوقات ایسے کیس ہمارے پاس دیکھنے کو آئے ہیں کہ علاج و معالجہ کر کر کے تھک گئے ہیں لوگ، اور آج تک تشخیص ہی نہیں ہو پائی کہ مرض کیا ہے۔ میں ایک پڑھا لکھا شخص ہوں الحمدللہ، میں کبھی بھی جادو کو فروغ نہیں دے رہا، میں آپ کے اندر وہم ابہام کو نہیں پیدا کر رہا، میں غلط نالج نہیں کنورٹ کر رہا۔ جادو ہے، جادو ہوتا ہے اور جادو چل جاتا ہے، لیکن ہر مرض جادو ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں دو طرح کے طبقات کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ جو جادو کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، اور ایک وہ لوگ جو ہر جسمانی اور بدنی بیماری کو بھی جادو کا نام دے کر ہر وقت اسی چیز کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ ہر مرض جادو بھی نہیں ہوتا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جادو نہ ہو، آپ کو جادو ہو بھی سکتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ پر انسان ہی جادو کریں۔ شیطان کا بھی جادو ہوتا ہے، شیاطینی جنات کا بھی جادو ہوتا ہے، بیت الخلاء میں رہنے والے خبث اور خبیث کا بھی جادو ہوتا ہے، جس سے بچنے کے لیے نبوی اور مسنون دعائیں ہیں۔ اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسنون دعائیں اور طریقے بتائے ہیں، نبوی اعمال بتائے ہیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص پر اس طرح کا کوئی جادو ہو تو اور وہ جادو اسے مل جائے تو اس جادو کو کیسے ختم کرے؟ اس شخص کو چاہیے کہ وہ جیسے اگر کسی کو کوئی پتلا مل جاتا ہے، کہیں کسی کے گھر سے نکل آتا ہے، کہیں کسی قبر سے نکل آتا ہے، آپ کی راہ گزر میں نکل آتا ہے، وہ کیونکہ اکثر وہ راہ گزر میں دبا دیے جاتے ہیں، یا دروازے کی چوکھٹ میں دبا دیے جاتے ہیں، یا گھر میں چولہے کے نیچے دفن کر دیے جاتے ہیں، یا ویران سنسان مکانوں میں دبا دیے جاتے ہیں، یا پرانے قبر کے اندر دبا دیے جاتے ہیں۔ تو اگر کسی وسیلے سے آپ کو وہ پتلا مل جائے یا ویسے آپ کے گھر سے نکل آئے تو آپ سب سے پہلے اس کو سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھائیں، اور ہر سوئی نکالتے جائیں اور ہر سوئی پر 7 بار سورۃ ناس کو پڑھتے جائیں۔ سورۃ ناس کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ قل اعوذ برب الناس، ناس ناس ناس، ملک الناس، ناس ناس ناس، یعنی ناس کا تکرار کرتے جائیں، اور اس طریقے سے وہ ایک سوئی باہر نکالتے جائیں، اور اس کے بعد اس کو اٹھائیں اور دریا میں بہا دیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کی رجت سے بھی محفوظ رہیں گے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے بھی محفوظ رہیں گے، اور پتلے والا یہ جادو ختم ہو جائے گا۔ جادو کا علاج سورۃ فلق اور سورۃ ناس سے بڑھ کے کہیں نہیں ہے، خصوصاً چاروں قل میں ہے جادو کا علاج، کیونکہ جادو کفر سے ہوتا ہے، شرک سے ہوتا ہے، اور اللہ کے پاک کلام سے جادو ٹوٹتا ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے اس کا اتار کریں گے تو انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی آپ 9 لیمو لیں یا 7 لیمو لیں، اور ہر لیمو کے اوپر سورۃ ناس کو پڑھیں اور دم کر کے اس کو دے دیں کہ یہ اپنے سر سے وار کے وہ اپنے سرہانے کے نیچے رکھ دے، صبح کاٹ کے اس کو گندی نالی میں پھینک دے، تو اس کا جادو کٹ جائے گا تھوڑے ہی دن میں۔ وہ شخص نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے، چیونٹیوں کو 1.25 کلو سوجی ہر جمعے کو ڈالے صدقے کی نیت سے، تو انشاءاللہ اس کی رجت جو ہے اس سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اور تیسرا کلمہ اور سورۃ اخلاص کی ایک تسبیح اپنا معمول بنا لے، صبح شام کی دعائیں معمول بنا لے، تو انشاءاللہ اس کو اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ کچھ بھی نہیں آتا نا، تو جب آپ گھر سے نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس دعا کو پڑھ کے نکلیں تاکہ آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ امید ہے کہ آپ آج کی ہماری اس نشست کو بہتر سمجھے ہوں گے۔ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ پتلے والا جادو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے بچاؤ کے طریقہ کار کیا ہیں، یہ آج کی ہم نے نشست میں پڑھا۔ انشاءاللہ العزیز ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو میں ایک دلچسپ روحانی ٹاپک کے ساتھ۔ اس وقت تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔